बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम का उर्दू तर्जमा पेश करने का सिलसिला जारी है। आज हम पारा नंबर 21 का तर्जमा पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए नबी, ये किताब जो तुम्हारी तरफ वही की गई है, इसको पढ़ा करो, नमाज के पाबंद रहो। कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह सब जानता है। और अहले किताब से बहस ना करो मगर ऐसे तरीके से नहायत अच्छा हो। हाँ, जो इनमें से बेइंसाफ़ी करें उनके साथ इस तरह मुजादला करो और कह दो कि जो किताब हम पर उतरी और जो किताबें तुम पर उतरी हम सब पर ईमान रखते हैं और हमारा और तुम्हारा माबूद एक ही है और हम इसी के फरमाबरदार हैं। और इस तरह हमने तुम्हारी तरफ किताब उतारी तो जिन लोगों को हमने किताबें दी थीं वो इन पर ईमान ले आते हैं और बाद इन मुशरिक लोगों में से भी इस पर ईमान ले आते हैं और हमारी आयतों से वही इनकार करते हैं जो हैं ही काफिर। और तुमसे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और ना उसे अपनी हाथ से लिख ही सकते थे। ऐसा होता तो अहले बातिल ज़रूर शक करते, बल्कि ये रोशन आयतें हैं जिन लोगों को इल्म दिया गया है उनके सीनों में महफूज, और हमारी आयतों से वही लोग इनकार करते हैं जो बेइंसाफ़ हैं। और काफिर कहते हैं कि इस पर इसके परवरदिगार की तरफ से निशानियां क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि निशानियां तो अल्लाह ही की तरफ से हैं और मैं तो खुल्लम खुल्ला खबरदार करने वाला हूँ। और क्या इन लोगों के लिए ये काफ़ी नहीं कि हमने तुम पर जो किताब नाजिल की जो इनको पढ़कर सुनाई जाती है, कुछ शक नहीं कि मोमिन लोगों के लिए इस पर रहमत और नसीहत है। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही काफ़ी है। जो चीज़ आसमानों और ज़मीन में है वो सबको जानता है। जिन लोगों ने बातिल को माना और अल्लाह ताला की इन आयात से इनकार किया वही नुकसान उठाने वाले हैं। और ये लोग तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं और एक वक्त वो मुकर्रर ना हो चुका होता तो इन पर अजाब आ भी चुका होता और वो किसी वक्त इन पर ज़रूर अचानक आ रहेगा और इनको मालूम भी ना होगा। ये तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं जबकि दोज़ख तो काफिरों को घेर लेने वाली है। जिस दिन अजाब इनको उनके ऊपर से और उनके पैरों के नीचे से ढांक लेगा, अल्लाह फरमाएगा कि जो काम तुम करते थे अब उनका मज़ा चखो। ऐ मेरे बंदो, जो ईमान लाए, जो मेरी ज़मीन फ़राख है तो मेरी ही इबादत करो, और हर शख्स मौत का मज़ा चखने वाला है, फिर तुम हमारी ही तरफ लौट कर आओगे। और जो लोग ईमान लाए नेक अमल करते रहे उनको हम बहिश्त के ऊंचे ऊंचे महलों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, हमेशा उनमें रहेंगे। नेक अमल करने वालों का ये खूब बदला है। जो सब्र करते और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। और बहुत से जानवर हैं जो अपना रिज़्क उठाने के लिए नहीं फिरते, अल्लाह ही उनको रिज़्क देता है और तुमको भी, और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। और अगर इनसे पूछो कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया और सूरज और चाँद को किसने तुम्हारे ज़ेरे फरमान किया, तो कह देंगे अल्लाह ने। तो फिर ये कहाँ उल्टे जा रहे हैं। अल्लाह ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोज़ी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। और अगर तुम इनसे पूछो कि आसमान से पानी किसने बरसाया तो फिर उसने ज़मीन को उसके मरने के बाद किसने ज़िंदा किया, तो कह देंगे अल्लाह ने। कह दो कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन इनमें अक्सर नहीं समझते। और ये दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ खेल और तमाशा है और हमेशा की ज़िंदगी का मुकाम तो आखिरत का घर है। काश ये लोग समझते। फिर जब ये कश्ती पर सवार होते हैं तो अल्लाह को पुकारते हैं खालिस करते हुए और इसी के लिए अताअत को, लेकिन जब वो उनको निजात दे, खुशकी पर पहुंचा देता है तो झट शिरक करने लग जाते हैं। और तुम जो इनको अल्लाह बख्शता है ताकि जो हमने इनको बख्शा है उसकी नाशुक्री करें और फ़ायदा उठाएं, सो खैर अनकरीब इनको मालूम हो जाएगा। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने हरम को मुकाम अमन बनाया है और लोग उनके गिरदो नवाज से अचानक लिए जाते हैं, उचक लिए जाते हैं। क्या ये लोग बातिल पर इत्काद रखते हैं, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हैं। और इससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बयान बांधे या जब हक बात उसके सामने आए तो उसकी तकजीब करे। क्या काफिरों का ठिकाना जहन्नम में नहीं है। और जिन लोगों ने हमारे रास्ते में मेहनत की हम उनको ज़रूर सीधे रास्ते पर चला देंगे और अल्लाह तो नेकोकारों के साथ है। सूरह अनकबूत इख्तिताम को पहुंची। अब हम रोम सूरह रोम पढ़ेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अहले रोम मगलूब हो गए
نزدیک کے ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے۔ نزدیک کے ملک میں چند ہی سال میں، پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے، یعنی اللہ کی مدد سے۔ وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، وہی تو غالب ہے، بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے سے منکر ہیں۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ وہ ان سے زور و قوت میں کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے برائی کی، ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اور اس لیے خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی، گناہ گار نا امید ہو جائیں گے، اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کی سفارش نہ ہوگی، اور نہ اپنے شریکوں سے، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی، اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، وہ بہشت کے باغوں میں خوشحال رہیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، وہ عذاب میں گرفتار کر کے لائے جائیں گے۔ تو جس دن شام ہو اور جس وقت صبح ہو، اللہ کی تسبیح کرو، یعنی نماز پڑھو، اور آسمانوں میں زمین میں اسی کی تعریف ہے۔ اور تیسرے پہر بھی اور دوپہر بھی اس وقت بھی نمازیں پڑھا کرو۔ وہی زندہ کو مردہ کرنے والا، وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، اور وہی مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو۔ اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اسی کی نشانیوں میں ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اسی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن میں سونا، اس کے فضل کو تلاش کرنا۔ جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید لانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، اور پھر جب وہ تم کو زمین سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے۔ آسمان اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کی مملوک ہیں، اور تمام اس کے فرما بردار ہیں۔ وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی بار دفعہ پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن غلاموں کے تم مالک ہو، وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو؟ اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، مگر جو ظالم ہیں وہ بے سمجھے یعنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو جس کو اللہ گمراہ رہنے دے، اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ ان کا کوئی مددگار نہیں۔ سو تو تم ایک طرف سے ہو کر دین الہی پر سیدھا رخ اختیار کیے چلتے رہو، اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مومنوں، اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو، اس سے ڈرتے رہو، اور نماز قائم کرتے رہو، مشرکوں میں نہ ہونا، اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی فرقے فرقے ہو گئے۔ ہر فرقہ اسی میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے۔ اور جب
لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. پھر جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں اور وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک فریق ان میں سے اپنے پروردگار کے ساتھ شریک کرنے لگتا ہے، شرک کرتا ہے ایک گروہ، تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں. سو خیر فائدہ اٹھا لو، ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل نہیں کی کہ پھر وہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا بتاتی؟ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھوں میں نے آگے بھیجے ہیں انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو. جو لوگ اللہ کی رضا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. اور جو سود تم دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھے تو اللہ کے نزدیک تو وہ بڑھتا ہی بھی نہیں. اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے. اور ایسے ہی لوگ ہیں اپنے مال کو کئی گنا کرنے والے ہیں. اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اس نے تم کو رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا. بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے، اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے. خنکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے بعد اعمال کا مزہ چکھائے. عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں. کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو، دیکھو جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کا کیسا انجام ہوا، ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے. تو اس روز سے پہلے جو اللہ تم کی طرف آ کر رہے گا، اللہ کی طرف سے تم پر آ کر رہے گا، رک نہیں سکے گا. سیدھے دین کے راستے پر سیدھا رخ کیے چلتے رہو. اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے. جس شخص نے کفر کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے ایسے لوگ اپنے ہی آرام گاہ درست کرتے ہیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ بے شک دے گا، اور وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. اور اسی کی نشانیوں میں ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم لوگ اپنی رحمت کے مزے چکھو، تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو اور تم شکر کرو. اور تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ بھی ان کے پاس بھی نشانیاں لے کر آئے. سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا. مومنوں کو مدد ہم پر لازم تھی، اللہ ہی کی مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی. اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان پر پھیلا دیتا ہے، وہ طے بطے کر دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے بارش کی بوندیں نکلنے لگتی ہیں، اور جب وہ پھر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو اسی وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کے برسنے سے پہلے یقیناً نا امید ہو رہے تھے. تو اے دیکھنے والے، اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے. بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے تو اس کے بعد ناشکری کرنے لگ جائیں گے، تو تم مردوں کی بات نہیں سنا سکتے، نہ تم بہروں کو بات سنا سکتے ہو. جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں آواز سنا سکتے ہو، نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو. تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. سو وہی فرما بردار ہیں. اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ صاحب علم ہے، صاحب قدرت ہے. جس روز قیامت برپا ہوگی گناہ گار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے بھی زیادہ نہیں رہے تھے، اس طرح وہ اندھائے جاتے ہیں. اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو، اور یہ قیامت ہی کا دن ہے جب تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا. تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی. اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے تم تو جھوٹے ہو. اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے. پس تم جمے رہو، ڈٹے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اکھاڑ نہ دیں.
اور پارہ نمبر 21 ابھی جاری ہے۔ سورہ روم کا اختتام ہوا، آگے ہم سورہ لقمان دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حکمت بری کتاب کی آیتیں ہیں، نیکوکاروں کے لیے ہدایت الرحمت، اور وہ جو نماز کی پابندی کرتے زکوٰۃ دیتے ہیں وہی ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی کامیاب ہیں۔ اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو بیہودہ حقائقیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کرے اور ان سے مذاق کرے، یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں پتھر پڑے ہیں، تو اس کو درد دینے والا عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کرتے رہے، ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین میں پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈولنے نہ لگ جائے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے۔ ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں، اور یہ تو اللہ کی تخلیق ہے کہ وہ ہمیں بہتر جگہ چیزیں عطا کرتا ہے۔ اور اب مجھے دکھاؤ کہ یہ تو اللہ کی تخلیق ہے کہ اب مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو ہستیاں ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کی شکر کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، جو نہ شکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ اور اس وقت وہ یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں کی تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، اور آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، میں نے تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہ، اور اپنے ماں باپ کے بھی تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان کا کہا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہے ہو سب سے تم کو آگاہ کر دوں گا۔ لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل چاہے رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا اور ہو بھی تو کسی پتھر کے اندر یا آسمان میں چھپا ہوا یا زمین میں، اللہ اس کو قیامت کے دن لاموجود کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ باریک بین خبردار ہے۔ بیٹا نماز کی پابندی رکھنا، لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا مشورہ دیتے رہنا، بری باتوں سے منع کرتے رہنا، جو مصیبت تم پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور تکبر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے گال نہ پھلانا، زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، اس لیے کہ اللہ کسی اترانے والے کی شیخی کورے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا، اور بولتے وقت ذرا نیچی آواز رکھنا، کیونکہ بہت اونچی آواز گدھوں کی سی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھے کی ہی ہوتی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہی ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں، نہ ہدایت، نہ کتاب روشن۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کر رہے ہیں، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کر دے، نیکوکار بھی ہو، تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ کی ہی کی طرف ہے۔ اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے، ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے ہیں ہم اس کو جتا دیں گے، بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے بھی واقف ہے۔ ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو بول اٹھیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دو اللہ کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھ سکتے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ اور اگر یوں ہی زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہو جائیں، سمندر کا تمام پانی سیاہی، اور اس کے 7 سمندروں اور 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں، تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفات ختم نہ ہوں، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کو تمہارا پیدا کرنا
जला उठाना एक शख्स के पैदा करने जला उठाने की तरह है। बेशक अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही रात को दिन में दाखिल करता है, दिन को रात में दाखिल करता है। उसी ने सूरज और चाँद को काम में लगा रखा है। हर एक एक वक्त मुकर्रर तक चल रहा है। और ये अल्लाह सब कुछ तुम्हारे अमाल से खबरदार है, सब जानता है, सब बूझता है। इसलिए कि अल्लाह की ज़ात ही बरहक है और जिस चीज़ को ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो सब बातिल और ये है अल्लाह ही की आली रुतबा से ग्रामी कदर है। क्या तुम नहीं देखा कि अल्लाह ही की मेहरबानी से कश्तियाँ समुद्र में चलती हैं ताकि वो तुमको अपनी कुछ निशानियाँ दिखाए। बेशक उसमें हर सब्र करने वाले शुक्र करने वाले के लिए भी निशानियाँ हैं। और जब इन पर समंदर की लहरों जो साइबान की तरह छा जाती हैं तो अल्लाह को पुकारने और खालिस उसकी इबादत करने लगते हैं। फिर जब वो उनको निजात देकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो अंत ही लोग इंसाफ पर कायम रहते हैं और हमारी निशानियों से वही इनकार करते हैं जो अहद शिकन है, ना शुक्र हैं। लोगों अपने परवरदिगार से डरो, उस दिन का खौफ करो कि ना तो अपने बाप अपने बेटे के कुछ काम आएंगे, ना बेटा अपने बाप के कुछ काम आएगा। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। बस दुनिया की ज़िंदगी तुमको धोखे में ना डाल दे और ना वो बड़ा फ़रेब देने वाले शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में किसी तरह का फ़रेब दे। अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है, वही मींह बरसाता है, वही हामला पेट की चीज़ों को जानता है। कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या काम करेगा और कोई शख्स नहीं जानता कि किस सरजमीन में उसे मौत आएगी। बेशक अल्लाह ही जानने वाला, अल्लाह ही खबरदार है। सूरह लुकमान इख्तिताम पजीर हुई। अब हम देखेंगे सूरह सजदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कुछ शक नहीं कि इस किताब का नाजिल किया जाना तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से है। क्या ये लोग कहते हैं कि पैगंबर ने इसको खुद बना लिया है? नहीं, बल्कि वो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है ताकि तुम इन लोगों को हिदायत करो जिनके पास तुमसे पहले कोई हिदायत करने वाला नहीं आया, ताकि वो रास्ते पर चलें। अल्लाह ही तो है जिसने आसमानों और ज़मीन को और जो चीज़ें इन दोनों में हैं सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज़ हुआ। उसके सिवा तुम्हारा ना कोई दोस्त है, ना सिफारिश करने वाला। क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? वही आसमान से ज़मीन तक हर काम का इंतज़ाम करता है, फिर हर काम एक रोज़ जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमार के मुताबिक 1000 बरस होगी उसकी तरफ रजू करेगा। इसी शान का है वो खालिक जो पोशीदा और ज़ाहिर का जानने वाला है, गालिब है, बड़ा मेहरबान है। वही जिसने हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह बनाया, यानी उसको पैदा किया और इंसान की पैदाइश को मिट्टी से शुरू किया, फिर उसकी नस्ल एक किस्म के खुलासे से यानी हकीर पानी से बनाई, फिर उसको दुरुस्त किया और फिर उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी और तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम बहुत कम शुक्र करते हो। और कहने लगे जब हम ज़मीन में मलिया मेट हो जाएंगे तो क्या असरेनों पैदा होंगे? हकीकत ये है कि ये लोग अपने परवरदिगार के सामने जाने ही के कायल नहीं। कह दो कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुम्हारी रूहें कब्ज़ कर लेता है, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे और तुम ताज्जुब करोगे कि जब देखो कि गुनाहगार अपने परवरदिगार के सामने सर झुकाए होंगे और कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने देख लिया, सुन लिया, तू हमको दुनिया में वापस भेज दे कि नेक अमल करें। बेशक हम यकीन करने वाले हैं। और अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत दे देते, लेकिन मेरी तरफ से ये बात करार पा चुकी है कि मैं दोज़ख जिन्नों और इंसानों सब से भर दूंगा। सो अब आग के मज़े चखो, इसलिए कि तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था। आज हमने भी तुम्हें भुला दिया है और जो काम तुम करते थे उसकी सज़ा भी हमेशा अजाब के मज़े के हिसाब से चखो। हमारी आयतों पर तो वही लोग ईमान लाते हैं कि जब उनको उनके ज़रिए नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं, अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ तस्बीह करते हैं और गरूर नहीं करते। उनके पहलू बिछौनों से अलग रहते हैं, इस हाल में कि वो अपने परवरदिगार को खौफ और उम्मीद से पुकारते और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। सो कोई शख्स नहीं जानता कि उनके लिए कैसी कैसी आंखों की ठंडक छुपा कर रखी गई है। ये उन अमाल का सिला है जो वो करते थे। भला जो मोमिन हो वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो हम नाफरमान हो, दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो लोग ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, उनके रहने के लिए बाग हैं। ये मेहमानी उनकी कामों की जज़ा है जो वो करते थे। और जिन्होंने नाफरमानी की उनके रहने के लिए दोज़ख है, जिसमें से चाहेंगे निकल जाएं तो उसमें फिर लौटा दिए जाएंगे। इनसे कहा जाएगा कि जिस दोज़ख के अज़ाब को तुम झूठ समझते थे इसके मज़े चखो।
اور جب ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون، جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ہم گناہ گاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان سے ملاقات ہونے سے متعلق شک میں نہ ہونا۔ ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے ذریعے زیادہ کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے، جبکہ صبر کی کرتے تھے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار ہی ان باتوں میں وہ ہے، اور ان باتوں پر اختلاف کرتے تھے، قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ کیا ان کو اس عمر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا تھا؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو یہ سنتے کیوں نہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں، اس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کہہ دو فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا، نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ تو ان سے منہ پھیر لو، انتظار کرو کہ یہ بھی انتظار کریں۔ سورہ سجدہ بھی ختم ہوئی۔ اب آگے ہم دیکھیں گے سورہ احزاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر، اللہ سے ڈرتے رہنا، کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک اللہ تمہارے سب مال سے خبردار ہے۔ اور اللہ پر بھروسے رکھنا، اللہ ہی کارساز ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کو پہلو میں دو دل نہیں بنائے، نہ تمہاری بیویوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے، وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ مومنو، منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو، اللہ کے نزدیک یہی درست ہے۔ اور اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ وہ جو بات غلطی سے ہو گئی ہو اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں لوگوں کی مائیں ہیں اور رشتہ دار ہیں۔ آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے تذکرے سے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرنا چاہو۔ یہ کتاب حکم کتاب قرآن کریم میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، اور تم سے اور نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے، مریم کے بیٹے سے، عیسیٰ سے، ہم نے بھی یہی ان سے پکا کر لیا، اور تاکہ وہ سچ پر رہیں، تاکہ وہ سچ کو دیکھ سکیں۔ ان کی سچائی کے بارے میں اللہ دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مومنو، اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں، تو ہم نے ان پر آندھی چھوڑ دی اور ایسے لشکر نازل کیے جو تم کو دیکھ نہیں سکتے تھے، جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ جو کام تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب وہ لوگ تمہارے اوپر سے نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، اور جب تمہاری آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس موقع پر مومن آزمائے گئے، سختی سے ہلا دیے گئے۔ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا، اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل یثرب، یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں، تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر داخل ہوں تو پھر ان پر خانہ جنگی کے لیے کھلے کہا جائے تو فوراً کہنے لگیں گے، اس لیے کہ وہ بہت کم توقف کریں گے، حالانکہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی۔ کہہ دو اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا، اس صورت میں تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ کہہ دو اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو ان سے بچا سکتا ہے، یا اگر وہ مہربانی کرنا چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے نہ مددگار۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو اللہ کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کیا ہمارے پاس چلے آؤ، اور وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔
یہ اس لیے کہ تم سے بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو کہ تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں اس طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت کی غشی آ رہی ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہا تو تیز تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں باتیں کریں اور مال میں بخل کریں۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے، تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ یہ اللہ کو آسان تھا۔ یہ لوگ خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش خانہ بدوشوں میں جا رہے اور تمہاری خبر پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں بلکہ مگر کم۔ مسلمانوں، تم کو اللہ کے رسول کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی ہر اس شخص کو جس سے اللہ نے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا۔ اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا۔ اس سے ان کا ایمان اور اطاعت زیادہ ہو گئی۔ مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ پھر ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، یعنی جان دے دی، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا ان پر مہربانی فرمائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا، اور وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے کہ کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور اللہ مومنوں کے لیے لڑائی میں کافی ہو گیا، اور اللہ زورآور ہے، غالب ہے۔ اور اس نے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کی مکے والوں کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو بعض کو تو تم قتل کر دیتے تھے اور بعض کو قید کر لیتے تھے، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا، ان کی زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا، اس نے تم کو وارث بنا ڈالا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم کو میں تو جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو 2 گنا سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ پارہ نمبر 21 کا اختتام ہوا۔ الحمدللہ۔ لفظی غلطی انسانی یقیناً ایک عمل ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ آپ بھی اس کو دیکھیں، سنیں اور اپنے خیالات سے نوازیے، اور لنک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔